علی سے ہے، کیا پوچھتے ہو کیوں مجھے الفت علی سے ہے، کیا پوچھتے ہو کیوں مجھے الفت علی سے ہے، ایسا ہم نے کی بات عقیدت علی سے ہے، ایسا ہم نے کی بات عقیدت علی سے ہے، اور شکوہ علی سے ہے نا شکایت علی سے ہے، ناراض پھر یہ کس لیے امت علی سے ہے، ناراض پھر یہ کس لیے امت علی سے ہے، کہ جنت کے خواب دیکھ رہے جو رات دن، جنت کے خواب دیکھ رہے جو رات دن، پہلے وہ یہ بتائے کہ الفت علی سے، پہلے وہ یہ بتائے کہ الفت علی سے، اور مل کر درود عظمت مولا پہ بھیجیے، مل کر درود عظمت مولا پہ بھیجیے، میں بھی یہ دیکھوں کتنی عقیدت علی سے ہے، میں بھی یہ دیکھوں کتنی عقیدت علی سے ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم سید لیاقت حسین رضوی مرحوم ابن سید رضا حسین رضوی مرحوم اور اشرف حسین رضوی مرحوم ابن سید لیاقت حسین رضوی العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والمقاصد محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتاب المحکم و خطاب المتقن و قولہ احسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی
मासूमिन अलैहिस्सलाम और खुसूसन बतईद व तौफीक व मासूम आलम हज़रत बतूल बिन्ते रसूल शहज़ादी कौनैन मादर हसनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस ज़्यादा देर नहीं करना है। मैंने आज की इस मजलिस के लिए आज हम अपनी मजलिस को जगह से शुरू कर रहे हैं कि जहाँ कुरान में आप सबको अल्लाह ने याद दिलाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, कि जहाँ अल्लाह ने इब्राहीम का इम्तिहान लिया, अल्लाह ने इब्राहीम का इम्तिहान लिया। फ़अतम्महुन, इम्तिहान का नतीजा क्या निकला, रिज़ल्ट। फ़अतम्महुन, इम्तिहान का नतीजा ये निकला कि जनाब इब्राहीम अपने इम्तिहान में मुकम्मल तौर से कामयाब हो गए। जनाब इब्राहीम अपने इम्तिहान में मुकम्मल तौर से कामयाब हुए। अल्लाह ने कहा है इब्राहीम, हम तुम्हारी इस कामयाबी पर खुश हुए, लिहाजा हम तुम्हें तोहफे में इनाम में इमामत दे रहे हैं। हम तुम्हें इनाम में इमामत दे रहे हैं। इब्राहीम ने कहा मुझे तो दे रहा है, कोई मसला नहीं है, तेरी मेहरबानी तेरा करम है, मगर क्या ये इमामत जो तू मुझे तोहफे में दे रहा है, क्या ये इमामत मेरी नस्ल और मेरे ख़ानदान को मिलेगी? अल्लाह ने मना नहीं किया, अल्लाह ने मना नहीं किया। कोई तारीख, कोई हिस्ट्री, कोई हदीस, कोई आयत, कोई रिवायत ये नहीं बता सकती कि अल्लाह ने मना किया हो कि इब्राहीम तुम्हें इमामत मिल गई है, तुम्हारी नस्ल और तुम्हारे ख़ानदान को नहीं मिलेगी। अल्लाह ने कहा मिलेगी, अल्लाह ने कहा मिलेगी, मगर हम जालिमों तक इमामत पहुंचने नहीं देंगे। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इसका मतलब ये है कि इब्राहीम के खानदान में, इब्राहीम के नस्ल में इमामत रही। ये बात तय है कि इब्राहीम के खानदान में इमामत रही। बाद नबूवत और रिसालत, हिदायत का कारवान कैसे आगे बढ़ेगा? नबूवत खत्म हो गई, रिसालत तमाम हो गई, अब बादे नबी और बादे रसूल हादी कौन होगा? कौन होगा? इमाम होगा ना हादी। ये बात भी तय हो गई। सवाल आपसे मेरा ये है कि इमामत दुनिया में कब तक रहेगी? इमामत दुनिया में कब तक रहेगी? क़यामत तक। इमामत दुनिया में क़यामत तक रहेगी। अब दूसरा सवाल, इमामत किस खानदान में रहेगी? इस सवाल का जवाब पूरी मजलिस है। इमामत कब तक रहेगी? क़यामत तक। इमामत किस खानदान में रहेगी? अब अगर बात पहुंच जाए तो पूरी ताकत से बताना है कि बात पहुंच गई। इमामत कब तक रहेगी? क़यामत तक। इमामत किस खानदान में रहेगी? इस सवाल का जवाब पहला सवाल है। पहला सवाल क्या था? इमामत कब तक रहेगी? जवाब क्या है? क़यामत तक। दूसरा सवाल, इमामत किस खानदान में रहेगी? इस सवाल का जवाब पहले सवाल ही का जवाब है। जब ये बात तय है कि इमामत रहेगी क़यामत तक, तो जाहिर सी बात है इमामत किसी ऐसे खानदान में रहेगी जो खानदान क़यामत तक बाकी रहे। एक सवाल बड़े पर मोहम्मद इमामत किसी ऐसे खानदान में रहेगी जो खानदान क़यामत तक बाकी रहेगा। अब हमें तलाश करना है कुरान में कि वो कौन सा खानदान है जो क़यामत तक बाकी रहने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आयत आप अक्सर अमूमन सुनते रहते हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाले वल इकराम, कि हर चीज़ को फना है, हर चीज़ को फना है। क्या बाकी रहेगा? अल्लाह का वजह बाकी रहेगा। वजह, वजह का मतलब चेहरा भी है, मगर चेहरा ही नहीं है। वजह का एक मतलब पहचान भी है। अब कीजिए तर्जुमा, हर चीज फना हो जाएगी, बस वो बाकी रहेंगे जो अल्लाह की पहचान है। वो बाकी रहेंगे जो अल्लाह की पहचान है। हम आए हैं कुरान में ये तलाश करने के इमामत किस खानदान में रहेगी? किस खानदान में रहेगी? जो खानदान बाकी रहेगा क़यामत तक। कुरान ने बताया कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाले वल इकराम। हम इस आयत तक आ गए, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाले वल इकराम, कि हर चीज को फना है, बस वो बाकी रहेंगे जो अल्लाह की पहचान है। और छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि हम अहले बैत अल्लाह की पहचान है।
اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو سجدے ہوئے ہیں اہل بیت کے ذریعے, اللہ کو پہچانا گیا ہے اہل بیت کے ذریعے, اللہ کا ذکر ہوا ہے اہل بیت کے ذریعے, اللہ کو مانا گیا ہے اہل بیت کے ذریعے. امامت کس خاندان میں رہے گی؟ جو خاندان قیامت تک رہے گا. قرآن نے بتایا کہ ہر چیز کو فنا ہے, بس وہ باقی رہیں گے جو اللہ کی پہچان ہے. چھٹے امام نے فرمایا ہم اہل بیت اللہ کی پہچان ہے. اب آیت کو حدیث سے جوڑ لو, نتیجہ خود نکل جائے گا کہ دنیا کا ہر خاندان مٹ جائے گا, بس خاندان اہل بیت باقی رہے گا. ایک سلوات پڑھے ہر خاندان مٹ جائے گا, بس خاندان اہل بیت باقی رہے گا. ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ خطابت کے زور میں سمجھا لیا کہ خاندان اہل بیت باقی رہے گا. آئیے واپس وہیں چلیے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. کہاں سے شروع کیا تھا؟ ابراہیم کا لیا گیا امتحان. ابراہیم ہو گئے امتحان میں کامیاب. نتیجہ کیا نکلا؟ کامیابی. انعام کیا ملا؟ امامت. ابراہیم نے پوچھ لیا کیا میری نسل میں رہے گی؟ اللہ نے منع نہیں کیا. اس بات کی دلیل ہے قرآن کی دوسری آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وجعلها کلمۃ فی عقبہ, کہ ہم نے ابراہیم کی نسل میں کلمے کو رکھا ہے. ہم نے ابراہیم کی نسل میں کلمے کو رکھا ہے. مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں کلمے سے مراد ہے امامت. کلمے سے مراد کیا ہے؟ امامت. اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ اللہ نے کلمے کو کس خاندان میں رکھا. اللہ نے کلمے کو کس خاندان میں رکھا. ایک بار یہ پتا چل جائے کہ کلمہ کس خاندان میں رکھا ہے, وہیں پتا چل جائے گا کہ امامت اسی خاندان میں ہے. ایک بار یہ پتا چل جائے کہ کلمہ کس خاندان میں رکھا ہے, وہیں پتا چل جائے گا کہ اسی خاندان میں امامت ہے. تو تلاش کریے وہ شجرہ, وہ خاندان, وہ نسل جس میں اللہ نے کلمے کو رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة كطيبة كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کا نمونہ بنایا ہے شجرہ طیبہ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ رکھا ہے شجرہ طیبہ میں. شجرہ طیبہ کا تعارف کیا ہے پروردگار کا؟ آگے پڑھو. اصلها ثابت. شجرہ طیبہ کا تعارف یہ ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہے. وفرعها فی السماء, اور اس کی شاخ آسمان میں ہے. کیا ہے شجرہ طیبہ کا تعارف؟ جڑ زمین میں ہے, شاخ آسمان میں ہے. جڑ زمین میں ہے, شاخ آسمان میں ہے. اب سب کو دیکھنا ہے وہ شجرہ طیبہ جس کی جڑ زمین میں ہو اور شاخ آسمان میں ہو. تو سبھی پور کی اس بات جگہ سے نکل کر زمین کے بالکل بیچ میں چلیے, جسے کعبہ کہتے ہیں. کعبے کے چاروں طرف بت لگے ہیں, نبی اور علی کھڑے ہیں. نبی علی سے کہتے ہیں یا علی بتوں کو توڑنا ہے. دو کام ہو سکتے ہیں, یا تو میں جھک جاتا ہوں, آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے اور بتوں کو توڑ دیے, یا آپ جھک جائیے, میں آپ کے کاندھے پہ سوار ہو کر بتوں کو توڑ دیتا ہوں. تو ایمانداری سے بتائیے علی کیا جواب دیں گے؟ علی کیا جواب دیں گے؟ یہی نا کہ میں جھک جاتا ہوں, آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے. پوری توجہ, یہی دیں گے نا کہ میں جھک جاتا ہوں, آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے. تاریخ کہتی ہے کہ علی جھکے, نبی کے قدم اٹھے. ادھر نبی کے قدم نے فرش کو چھوڑا, ادھر جبرائیل نے عرش کو چھوڑا, اور سیدھے پہنچے کعبے کے قریب. ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا یا نبی اللہ مرضی آپ کی ہے, چاہے تو علی کے بدن پر پیر رکھے یا روک لے, مگر اپنے پیر علی کے کاندھے پر رکھنے سے پہلے ایک مرتبہ علی کو دیکھ لے. علی بس علی نہیں ہے, ید اللہ بھی ہے, اسد اللہ بھی ہے, عین اللہ بھی ہے, وجہ اللہ بھی ہے, لسان اللہ بھی ہے. ایک سلوات پڑھے پر محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. ایک اور سلوات پڑھے پر محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. نہیں ہے. نبی نے کہا اے علی پلان تھوڑا چینج ہو گیا ہے. کہا کیا پلان ہے؟ کہا پلان یہ ہے کہ میں جھک جاتا ہوں, آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے. میں جھک جاتا ہوں,
آپ میرے کاندھے پہ سوار ہو جائیے. تاریخ کہتی ہے کہ نبی جھکے, علی کاندھے پہ سوار ہوئے, علی بتوں کو توڑ رہے ہیں. نبی کو سوال کیا کرنا چاہیے کہ اے علی کتنی دیر تک جھکے رہنا ہے, کتنی دیر لگے گی بتوں کو توڑنے میں, کب تک جھکنا ہے, کب تک تھکنا ہے. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ نبی نے سوال ہی بڑا عجیب کیا, کہا یا علی اینا وصلتہا, اے علی کہاں تک پہنچے, اے علی کہاں تک پہنچے. تو اب جیسا سوال ویسا جواب. نبی نے پوچھا یا علی کہاں تک پہنچے, علی نے کہا یا نبی اللہ اتنی بلندی پر ہوں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ دوں. یا نبی اللہ اتنی بلندی پر ہوں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ دوں. نہیں توجہ دی. شجرہ طیبہ جڑ زمین میں, شاخ آسمان میں, جڑ زمین میں, شاخ آسمان میں, نبی کے پیر زمین پر, علی چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لے. نبی کے پیر زمین پر, علی چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لے. آواز قدرت آئی, دیکھو شجرہ طیبہ جڑ زمین میں, شاخ آسمان میں. ایک سلام پڑے محمد وآل محمد. اسی لیے حضور نے فرمایا انا اصلھا وعلی فروھا, میں اس شجرہ طیبہ کی جڑ ہوں, علی اس شجرہ طیبہ کی شاخ ہے. آگے حضور نے فرمایا جو شاخ سے متمسک ہو گیا وہ نجات پا گیا, اور جس نے شاخ کو چھوڑا وہ برباد ہو گیا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. اس شجرہ طیبہ کے دو محافظ ہیں. ایک محافظ کو ابو طالب کہتے ہیں, دوسری محافظہ کو خدیجہ کہتے ہیں. کون ابو طالب؟ محسن دین ابو طالب, محسن رسالت ابو طالب, محسن نبی ابو طالب, محسن نبوت ابو طالب, محسن امام ابو طالب, محسن امامت ابو طالب. وہ ابو طالب کہ جب وقت ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد قریب آیا تو تاریخ تبری میں لکھا ہے کہ حضور کی والدہ, کیونکہ والد کا انتقال ہو چکا تھا, حضور کی والدہ یعنی کون, جناب آمنہ قریب آئی اور آ کے کہا کہ وقت ولادت قریب ہے, ولادت کہاں ہوگی. تو ابو طالب نے کہا اے بی بی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میری جھوپڑی حاضر ہے. پہلے تو میں کہہ دوں کہ تاریخ میں غلط لکھا ہے, اس لیے کہ ابو طالب غریب نہیں تھے, بادشاہ تھے, اور بادشاہوں کی جھوپڑی نہیں ہوتی ہیں, محل ہوا کرتے ہیں. چلیے تاریخی کی مان لے, اس کا مطلب تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی ہے کہاں, ابو طالب کے گھر میں. اور تاریخ سے صرف یہی ثابت نہیں ہے کہ حضور کی ولادت ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے, بلکہ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور کا نام محمد بھی ابو طالب نے رکھا ہے. تاریخ سے صرف یہی ثابت نہیں ہے کہ حضور کا نام محمد ابو طالب نے رکھا, بلکہ تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور کو پالا بھی ابو طالب نے ہے. تاریخ سے صرف یہی ثابت نہیں ہے کہ حضور کو پالا ابو طالب نے ہے, تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضور کا نکاح بھی ابو طالب نے پڑھا ہے. نہیں توجہ دی. کون پیدا ہو رہا ہے ابو طالب کے گھر میں, کس کو پال رہے ہیں ابو طالب, کس کا نام رکھ رہے ہیں ابو طالب, کس کا نکاح پڑھ رہے ہیں ابو طالب. یہ حبیب خدا ہے, محبوب کبریا ہے, وہ خدا جس نے قرآن میں فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. پروردگار دیکھ رہا ہے کہ ابو طالب میرے حبیب پہ احسان کر رہا ہے. میرا حبیب پیدا ہوا ابو طالب کے گھر میں, میرے حبیب کا نام محمد رکھا, ابو طالب نے میرے حبیب کو پالا, ابو طالب نے میرے حبیب کا نکاح پڑھا. آخری پر تک توجہ, ابو طالب نے تو اللہ نے کہا اے ابو طالب تم میرے حبیب پر احسان کرو, اپنی حیثیت سے میں بدلا دوں گا, اپنی حیثیت سے میں بدلا دوں گا, اپنی حیثیت سے. تو اے ابو طالب یہ طے ہوا کہ میرا حبیب تیرے گھر میں پیدا ہوا, تیرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوگا. اے ابو طالب یہ طے ہوا کہ میرا حبیب تیرے گھر میں پیدا ہوا, تیرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوگا. تو اے ابو طالب یہ طے ہوا کہ میرے حبیب کو تم نے پالا, تمہارے بیٹے کو میرا حبیب پالے گا. تو اے ابو طالب یہ طے ہوا
کہ میرے حبیب کا نام آپ نے محمد رکھا, تمہارے بیٹے کا نام ہم علی رکھیں گے, تمہارے بیٹے کا نام ہم علی رکھیں گے. تو آئے ابو طالب یہ طے ہوا کہ تم نے میرے حبیب کا نکاح فرض پہ پڑھا, تمہارے بیٹے کا نکاح ہم فرض پہ پڑھیں گے. صلوات پڑھے گا محمد کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب. خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب. کتاب کا نام ہے فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تحریر ہے کتاب میں کہ جناب خدیجہ کے پاس اتنی دولت تھی کہ جب اونٹوں کا قافلہ تجارت کے لیے مکے سے نکلتا تھا تو پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا, آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا. اتنی دولت تھی خدیجہ کے پاس. مکے میں 3 رات تک خدیجہ کا مال چوری ہوتا رہا. 3 رات تک خدیجہ کا مال چوری ہوتا رہا. بی بی خدیجہ, یا یوں کہوں کہ بطول کو اپنی آغوش میں پالنے والی خدیجہ نے حجاب زیب تن کیا اور رات کے سناٹے میں وہاں آئی جس جگہ ابو طالب کا ڈیرا لگتا تھا. ڈیرا ٹینٹ خیمے کو کہتے ہیں, لیکن جب تاریخ اسلام میں ڈیرا استعمال ہوتا ہے تو ڈیرا وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ہر وقت کھانا بنتا رہتا ہے اور مسافر آتے رہتے ہیں. جھوٹ لکھا ہے تاریخ نے کہ ابو طالب غریب تھا. ابو طالب غریب نہیں تھا, بلکہ جب عرب کے ہزاروں گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا اس وقت بھی ابو طالب کا ڈیرا چلتا تھا. جناب خدیجہ آئی, جناب ابو طالب باہر نکلے, دیکھا کوئی بی بی کھڑی ہے. کہا بی بی آپ کون؟ کہا میں خدیجہ ہوں. میں خدیجہ ہوں, میں بھی تاجرہ ہوں, خویلد کی بیٹی ہوں, میرا باپ بھی تاجر تھا. کہا آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ تو بی بی خدیجہ نے فرمایا یہ مکے کے چور 3 رات سے میرا مال چرا رہے ہیں. 3 رات سے میرا مال چرا رہے ہیں. میں ٹھہری خاتون ذات کہاں جاؤں اپنا مال تلاش کرنے؟ آپ ڈھونڈیے کہ چوری کون کر رہا ہے اور ڈھونڈیے کہ چوری کا مال کہاں ہے. جناب ابو طالب نے کہا جائیے, آج سے آپ کا کوئی مال مکے میں نہیں چرائے گا, آج سے آپ کا کوئی مال مکے میں نہیں چرائے گا. بی بی خدیجہ واپس پلٹی. بی بی خدیجہ کے ساتھ ان کا ایک غلام تھا جن کا نام میسرہ ہے. میسرہ ساتھ میں تھے. میسرہ نے کہا بی بی آپ نے کہا کہ چور پکڑنا ہے, چوری کا مال نکلوانا ہے. انہوں نے کہا آج سے کوئی چوری نہیں کرے گا. آپ چل دی, آپ چل دی. ارے پوچھ تو لیتی کہ چوری کیسے رکوائے گا, چوری کا مال کیسے پکڑوائے گا. شاعری کی زبان میں ایک جملہ سنتے ہیں کہ زبان کا شعر سنیے. آج میں خطابت کی دنیا میں زبان کا جملہ سنا رہا ہوں. میسرہ ساتھ میں تھے. کیا پوچھا کہ چوری کیسے رکوائے گا؟ پوچھ تو لیتی. فوج کو بھیج کر, لشکر بھیج کے, تلوار کے ذریعے, اونٹ کے ذریعے, خنجر کے ذریعے. تو بی بی خدیجہ نے کہا اے میسرہ تم انہیں جانتے نہیں ہو, یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو میسرہ نے کہا بی بی آپ تو ناراض ہو گئی, آپ تو ناراض ہو گئی. ارے پوچھ تو لیتی. کہا اے میسرہ تم انہیں جانتے نہیں ہو, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑوں سے نہیں پوچھی جاتی. ایک صلوات پڑھے پر محمد والے. بی بی خدیجہ واپس آئی. جناب ابو طالب نے اپنے غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ جاؤ مکے کے سارے بڑے لوگوں کو بلا لاؤ, بڑے لوگوں کو بلا لاؤ. سارے بڑے لوگ ابو طالب کے گھر میں, گول میز کانفرنس. ابو طالب نے کہا دیکھو خویلد کی بیٹی خدیجہ میرے پاس آئی تھی, انہوں نے کہا کہ مکے میں کوئی ان کا 3 دن سے مال چرا رہا ہے, تم بتاؤ چوری کون کر رہا ہے اور چوری کا مال کہاں ہے. تو انہوں نے کہا اے ابو طالب ذلیل کرنے کے لیے بلایا ہے, ہم نے چوری نہیں کی. اے ابو طالب ہم نے چوری نہیں کی. تو جیسے انہوں نے کہا ہم نے چوری نہیں کی تو جناب ابو طالب نے زیر لب مسکرا کے کہا کہ کرتے تو تم کچھ ہو نہیں, خرچے تمہارے سارے چل رہے ہیں, کرتے تم کچھ ہو نہیں, کما کے کھایا کرو. کہا اے ابو طالب ہم نے چوری نہیں کی. تاریخی جملہ ہے حضرت ابو طالب کا. اے ابو طالب
ہم نے چوری نہیں کی، ہم بڑے خاندان کے اچھے مرد ہیں۔ اے ابو طالب ہم نے چوری نہیں کی، ہم بڑے خاندان کے اچھے مرد ہیں۔ جناب ابو طالب نے مسکرا کے جواب دیا کہ خاتون کا مال چرانا مردانگی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد جناب ابو طالب نے کہا چوری نہ کرو، کما کے کھاؤ۔ کہا کیا کریں؟ کہا بزنس کر لو۔ کہا کس کے ساتھ کر لیں؟ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ کہا ختیجہ کے ساتھ کرا دوں، ختیجہ کے ساتھ کرا دوں۔ آپ کو کچھ نہیں ہوا نا، ان کو بھی کچھ نہیں ہوا، یہی سوچ رہے ہوں گے۔ لیکن ایک رکشہ چلانے والے سے کہیے کہ امبانی کے ساتھ بزنس کر لے، چکرا کے بے ہوش نہیں ہو جائے گا۔ یہی حال وہاں پہ بھی ہوا۔ کہا ختیجہ کے ساتھ بزنس؟ کہا ہاں۔ کہا کیسے کریں؟ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جناب ختیجہ کیا کہہ کے گئی ہے؟ چور کو پکڑنا ہے، چوری کا مال نکلوانا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، تو ابو طالب نے کہا کچھ تو گھر میں ہوگا، کچھ تو گھر میں ہوگا۔ اساد، تلوار، تیگ، اونٹ، گھوڑا، کشمیر، جو گیہوں، کچھ تو ہوگا۔ کہا کیا کرے؟ کہا جو ہے وہ لے آؤ۔ کہا ملے گا کیا؟ کہا جو ہے وہ لے آؤ، خدیجہ کے بعد میں ملا دیں گے، ڈبل مل جائے گا۔ لوگ دوڑے دوڑے گئے، جس کے پاس جو جو تھا ابو طالب کے پاس لا کے رکھ کے کہا اے ابو طالب آپ ہے سردار بتا، خدیجہ کو ہم جانتے نہیں، آپ کو دیا ہے، آپ سے لے رہے ہیں۔ ادھر وہ سارے لوگ مال رکھ کے پلٹے۔ ابو طالب نے خدیجہ کے غلام کو بلا کے کہا کہ اپنا مال پہچان بھی لو اور لے بھی جاؤ، اپنا مال پہچان بھی لو اور لے بھی جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد اپنا مال پہچان بھی لو اور لے بھی جاؤ۔ اب اگلے دن کا منظر سمجھ کے بولیے گا۔ اگلے دن مال تجارت کے لیے بی بی خدیجہ کا جب قافلہ نکلا ہے نا، تو وہ سارے چور جو روزانہ چوری کرتے تھے وہ قافلے کے آگے آگے کھڑے ہو کے چوراہوں پہ کہہ رہے تھے ہٹیے ہمارا مال آ رہا ہے، ہٹیے ہمارا مال آ رہا ہے۔ نہیں سمجھے عظمت ابو طالب؟ عظمت ابو طالب کو سلام کیجئے۔ وہ شخصیت ہے ابو طالب کہ جس نے ایک رات میں سارے چوروں کو پہرے دار بنا دیا۔ صلوات پڑھے پر محمد۔ ایک رات میں سارے چوروں کو پہرے دار بنا دیا۔ قافلہ گیا، میسرہ ساتھ میں گئے، قافلہ واپس آیا۔ جو اضافی فائدہ تھا جناب خدیجہ نے وہ سارا جمع کروایا، اور جمع کروانے کے بعد اسی ڈیرے پر آئی۔ حجاب زیب تن کیا پہلے کیا بتایا تھا؟ بطول کی والدہ طہارت کی ملکہ، اب جملہ بدل رہا ہوں، بطول کی والدہ امانت کی ملکہ۔ حجاب زیب تن کیا اور اسی ڈیرے پر آئی جہاں پہ شکایت لے کر آئی تھی۔ آنے کے بعد میں کہا اے ابو طالب یہ اضافی فائدہ ہماری تجارت کا نہیں ہے، یہ آپ کی ذہانت کا فائدہ ہے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا اے بی بی شاید آپ ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائی، ہم کسی پر بدلے کے لیے احسان کے لیے بدلہ نہیں کرتے، ہم کسی پر بدلے کے لیے احسان نہیں کرتے۔ جناب خدیجہ نے مال سامنے رکھا ہے، خدیجہ رکھا ہوا مال واپس نہیں لے رہی ہیں، ابو طالب رکھا ہوا مال لے نہیں رہے۔ تاریخ کیا بیان کرنی ہے؟ شجرہ طیبہ ملانا ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، تاریخ کیا بیان کرنی ہے؟ موضوع یاد رکھیے گا کہ شجرہ طیبہ ملانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شجرہ طیبہ میں ہی اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ جب بہت دیر گزر گئی تو جناب ابو طالب نے کہا اے بی بی کچھ آپ کرنا چاہتی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ایک کام کریے، اب جب آپ کا قافلہ تجارت کے لیے جائے گا تو میرا بھتیجا بھی آپ کے ساتھ جائے گا، میرا بھتیجا بھی، بھتیجا کون؟ محمد، میرا بھتیجا بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ تو اگلے دن خدیجہ کے آنگن میں دو سورج نمودار ہوئے، ایک انبیاء کا سردار، ایک بتھا کا سردار۔ جناب خدیجہ دروازے کے اوٹ میں کھڑی ہیں، ابو طالب سامنے کھڑے اور جناب اور محمد سامنے کھڑے۔ خدیجہ کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی، اس لیے کہ سالوں سے جس کی تصویر دماغ میں سجا رکھی تھی وہ محمد سامنے کھڑا تھا۔ جناب خدیجہ نے اپنے غلام کو بلا کے کہا اے میسرہ
यहाँ आओ, ये अबू तालिब है, ये इनके भतीजे मोहम्मद है। कल जब काफिला तिजारत के लिए जाएगा तो इनके भतीजे मोहम्मद भी साथ में जाएंगे। लेकिन देखो, इस काफिले में तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें कुछ करना नहीं है। बस करना ये है, तुम्हें ये देखना है कि ये मोहम्मद चलते कैसे हैं, ये उठते कैसे हैं, ये बैठते कैसे हैं, ये सोते कैसे हैं, ये जागते कैसे। कहा कुछ करना नहीं है, बस तुम्हें ये देखना है कि ये चलते कैसे हैं, ये सोते कैसे हैं, ये उठते कैसे हैं, ये जागते कैसे हैं। कहा कुछ करना नहीं है, बस इस काफिले में तुम्हें इनका साया बन के साथ जाना है, तुम्हें इनका साया बन के साथ जाना है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं हुजूर अकरम के सिलसिले से, लेकिन याद रखिएगा, जो बातें हमारे यहाँ हो सकती हैं वो दुनिया का कोई मसला नहीं बयान कर सकता। जनाब खदीजा ने क्या कहा कि कुछ करना नहीं है, बस तुम्हें मोहम्मद का साया बन के साथ जाना है, कुछ करना नहीं है। बस देखना ये है कि ये चलते कैसे हैं, ये उठते कैसे हैं, ये बैठते कैसे हैं, ये सोते कैसे हैं, ये जागते कैसे हैं। पूरी तवज्जो, कहा कुछ करना नहीं है, बस मोहम्मद का साया बन के साथ जाना है। जनाब मैसरा उठे, रसूल अकरम का तवाफ करना शुरू किया। तवाफ करने के बाद पलटे, जनाब खदीजा ने पूछा, ए मैसरा चक्कर क्यों लगा रहे थे? कहा, ए बीबी मैं चक्कर नहीं लगा रहा हूँ, मेरा दिमाग चकरा रहा है कि इसलिए आप मुझे उसका साया बना रही हो जिसका साया खुदा ने भी नहीं बनाया। सलाम पढ़े पर मोहम्मद वाले आप मुझे उसका साया बना रही हो जिसका साया खुदा ने भी नहीं बनाया। काफिला गया, काफिला वापस आया, दरवाजे पे दक्कुल बाप हुआ। हर बार से डबल फायदा हुआ। दरवाजे पे दक्कुल बाप हुआ, जनाब खदीजा ने जल्दी से दरवाजा खोला और मैसरा को बिठाया। कहा बैठो, कहा ये मैसरा बैठो, आज ये मत बताओ कि कितना माल बिका, ये मत बताओ कि कितना फायदा हुआ, तिजारत की कोई बातें ना बताओ, सिर्फ मेरी इबादत की बातें बताओ। तिजारत की कोई बातें ना बताओ, बस मेरी इबादत की बातें बताओ। कहा ये मैसरा ये बताओ, वो चलता कैसे है, वो उठता कैसे है, वो बैठता कैसे है, वो खाता कैसे है। कहा ये बीबी क्या बताऊं कि चलता था तो ऐसा लगता था जैसे बादल सर पे साया करके चल रहा है। भूख लगती थी, जाने कहां से इतना अच्छा खाना आता था। प्यास लगती थी, ठोकर मारता था, जाने कितना मीठा चश्मा उबलने लगता था। कहा ये मैसरा ये बताओ, कोई ऐब तो नहीं है? जनाबे मैसरा ने कहा, बीबी आपके इज्जत की कसम, जैसे खुदा बेऐब है वैसे ही मोहम्मद बेऐब है। एक सवाल पड़े जैसे खुदा बेऐब है वैसे ही मोहम्मद बेऐब है। अब बड़ी इज्जत से जनाब खदीजा ने मैसरा को बिठाया। कहा ये मैसरा बैठो, देखो यमन में जो फायदा हुआ है वो सारा माल तुम्हारा, और शाम में जो फायदा हुआ है वो भी सारा माल तुम्हारा। तो जनाब मैसरा ने कहा, बीबी करना क्या है? क्या करना कुछ नहीं है, बस तुम्हें करना ये है कि मेरा पैगाम अक़्द मोहम्मद के लिए अबू तालिब के पास लेके जाना है। मेरा पैगाम अक़्द मोहम्मद के लिए अबू तालिब के पास लेके जाना है। तो अभी तक तो जनाब मैसरा गुलामों की तरह बैठे थे, अब जब ये बात सुनी तो बिल्कुल तन के बैठ गए। कहा ए बीबी मैं ठहरा आपका गुलाम, आप अगर मुझे कुछ ना भी देती तब भी मुझे आपका काम करना था। लेकिन बीबी एक बात बता दूं, माल बीच में आप लाई हैं, मैं नहीं लाया हूं। तो एक बात बता दूं, काम बड़ा है दाम छोटा है, काम बड़ा है दाम छोटा है। जनाब खदीजा ने कहा ऐसा करो 70 सुनहरे सुर्खी भी तुम्हें दे देती हूं। अब जनाब मैसरा खड़े हो गए, गुलाम की मार्फत देखिएगा, जनाब मैसरा खड़े हो गए। जब गुलाम की मार्फत ऐसी होती है तो खदीजा 40 साल तक रसूल का इंतजार करती है। गुलाम की मार्फत देखिएगा, जनाब मैसरा खड़े हो गए, आंखों में आंसू हैं। कहा बीबी जिस मार्फत के साथ पलटा हूं मुझे इस दौलत दुनिया से कुछ चाहिए ही नहीं। यमन की दौलत भी आपको मुबारक, शाम की दौलत भी आपको मुबारक, 70 सुनहरे सुर्खी वाली उठनी भी आपको मुबारक। तो जनाब खदीजा ने फिर कहा, फिर क्या तुझे देना है, तुझे क्या देना है, क्या चाहिए तुझे? कहा बीबी जिस मार्फत के साथ पलटा हूं मुझे इस दौलत दुनिया से कुछ चाहिए नहीं, लेकिन जब महशर के मैदान में मुलाकात हो तो अपने नवाजों से मुझे जन्नत में थोड़ी सी जगह दिलवा दीजिएगा।
सलवार पड़े पर मोहम्मद वाले। मैसरा पैगाम लेके गए, जनाब अबू तालिब ने पैगाम कबूल किया। जनाब अबू तालिब के घर से बारात चली, जनाब अबू तालिब के घर से बारात चली। खतीजा के आंगन में बारात पहुंची, एक मसनद बिछी, एक तरफ अंबिया का सरदार, एक तरफ अंबिया के सरदार का चचा जो सरदार बता है। खुतबा निकाह का आगाज हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम। अबू तालिब ने निकाह शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम। तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम में करार दिया। किसने पढ़ा निकाह? अबू तालिब ने। निकाह आपको पढ़ाना हो, मौलवी कहाँ से लाएंगे? निकाह आपको पढ़ाना हो, मौलवी कहाँ से लाएंगे? आपकी बस्ती का पढ़ेगा जो पेश इमाम हो? आपके मजहब का पढ़ेगा या किसी दूसरे मजहब का? आपके मजहब का पढ़ेगा या किसी दूसरे मजहब का? तो इसका मतलब ये बात तय है कि निकाह वही पढ़ता है जिसका मजहब वही हो। निकाह वही पढ़ता है, ये बात तय है ना कि निकाह वही पढ़ता है जिसका मजहब वही हो। खुदा न करे कि ऐलान हो जाए कि फला शख्स का इंतकाल हो गया, तो जो जो कल्चर, तहजीब और सकाफत के हुस्न से वाकिफ़ हैं वो मेरी इस बात की तायद करेंगे कि ये जो जनाजा होता है, देखिए एक बात तवज्जो करिएगा, अब तक करी हो तो बताइएगा, ना करी हो तो अब तवज्जो कीजिएगा। ये जनाजा जो होता है इसमें लोग आ तो जाते हैं, लेकिन गुस्ल शुरू होने से पहले, कफन दिए जाने से पहले, मैयत को कब्र में उतारने जाने से पहले निकल लेते हैं, यानी चले जाते। क्यों? क्योंकि वो चले जाते इसलिए है कि वो बताते हैं कि मरने वाले के मजहब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मरने वाले के मजहब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? इसलिए कि इसका कफन अलग तरीके से दिया जाएगा, इसको गुस्ल अलग तरीके से दिया जाएगा, कब्र में अलग तरीके से उतारा जाएगा। नहीं तवज्जो दी। निकाह कौन पढ़ता है? जो अपने मजहब का होता है, और जो अपने मजहब का नहीं होता जनाजा छोड़ के चला जाता है। जो अपने मजहब का नहीं होता जनाजा छोड़ के चला जाता है। 1400 साल से सुनते चले आ रहे हैं, काफिर कौन, मुसलमान कौन, काफिर कौन, मुसलमान कौन। आपकी अपनी मर्जी है, चाहे जिसे काफिर कहिए, चाहे जिसे मुसलमान कहिए, मगर किसी को काफिर कहने से पहले, किसी को मुसलमान कहने से पहले बस इतना देख लेना कि रसूल का निकाह किसने पढ़ा, रसूल का जनाजा छोड़ के कौन भागा। सलवार पड़े पर निकाह तमाम हुआ, खतीजा की डोली उठी, बीबी खतीजा घर आई तो अरब की एक बद्दू औरत आई। आने के बाद कहा, ए खतीजा तुझे क्या हो गया, एक गरीब से शादी कर ली, तुझे क्या हो गया, एक गरीब से शादी कर ली। तो अरबी में कहावत बोलते हैं कि इसके सर का ताज आसमान से मिल रहा है। इसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि जब कोई ज्यादा होने लगता है हवा में उड़ रहा है। उसने क्या कहा, ए खतीजा तुम्हें क्या हो गया, एक गरीब से शादी कर ली। अरे तेरे बाप का सर का ताज तो आसमान से मिलता था, तेरे बाप के सर का ताज तो आसमान से मिलता था। पूरी तवज्जो। उस औरत ने क्या कहा, ए खतीजा एक गरीब से शादी कर ली, अरे तेरे बाप का सर का ताज तो आसमान से मिलता था। बीबी खतीजा ने कहा, पीछे हट, देख लेना एक दिन मेरे बाप के सर का ताज आसमान से मिलता था, एक दिन मेरे शौहर की जूतियां अर्श से मिलेंगी। मेरे शौहर की जूतियां एक दिन अर्श से मिलेंगी। पैगाम खुदा आया कि हबीब अब खुल के दावत इस्लाम करो। रसूल खुदा ने कहना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो काफिरों की भीड़ रसूल के दरवाजे पे लग जाती थी, कहते थे, ये रसूल, ए मोहम्मद, हमारे खुदा को बुरा न कहो वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। ए मोहम्मद, हमारे खुदा को बुरा न कहो वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। तो अंदर से बीबी खतीजा की आवाज आती थी। पहले बीबी खतीजा नाम पूछती थी तो सामने से नाम बताता था। अंदर से बीबी खतीजा की आवाज आती थी कि तुम तो हल्के बोलो,
تم تو ہلکے بولو، کیا تمہارے باپ پہ میرا قرضہ نہیں ہے؟ تم تو ہلکے بولو، کیا تمہارے باپ پہ میرا قرضہ نہیں ہے؟ کہتے تھے جی بی بی۔ اب وہ سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا تھا، بی بی خدیجہ تڑپ کے کہتی تھی کہ میرے در پہ آیا ہے، سر جھکا کے نہ کھڑا ہو، یہ بتا قرضہ معاف کرانا ہے؟ کہا جی بی بی۔ کہا تو ایسا کام کرو، کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضہ معاف ہوتا جائے گا، کلمہ پڑھتے جاؤ، قرضہ معاف ہوتا جائے گا۔ نہیں توجہ کی، بی بی خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ بی بی خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ پیغام خدا آیا کہ حبیب تمہیں میرے پاس آنا ہے، تمہارے بعد سلسلہ امامت کو چلنا ہے۔ اگر یہ سلسلہ امامت میں خدیجہ کی نسل میں رکھوں تو ابو طالب کے احسان کا بدلہ کیسے دوں گا، اور اگر ابو طالب کے نسل میں رکھوں تو خدیجہ کے احسان کا بدلہ کیسے دوں گا؟ اور اسلام پر احسان دونوں کا ہے، خدیجہ کا بھی ابو طالب کا بھی۔ کیا ملانا ہے؟ شجرہ طیبہ۔ اسلام پہ احسان دونوں کا ہے، خدیجہ کا بھی ابو طالب کا بھی۔ تو کہا اے میرے حبیب ایسا کر لو کہ ایک دن ٹہلتے ٹہلتے میرے پاس معراج کی بلندی پر آ جاؤ، بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں، خدیجہ کی بیٹی لیتے ہیں اور ابو طالب کا بیٹا لیتے ہیں، پھر دونوں کی شادی کراتے ہیں، اور اس سے جو نسل چلے اس میں سلسلہ امامت کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد، اس میں سلسلہ امامت کو رکھ دیتے ہیں۔ یہی ہے شجرہ طیبہ۔ بس عزاداروں، میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا۔ یہی شجرہ طیبہ، اسلام پر جب بھی کبھی کہیں پر مصیبت پڑی تو اسی شجرہ طیبہ کے پالے یہ ہے۔ خط ملے امام حسین کو کوفے سے، امام حسین نے جناب مسلم کو سفیر بنا کے بھیجا۔ کوفہ والے نے کیا کرا، تاریخ آپ پوری معلوم ہے، کو شہید کر دیا۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، والد کربلا ہوئے 2 محرم کو امام کربلا میں آئے۔ پیر حدیث کا ایک بند ہے، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ دوسری تھی کہ وارد ہوئے امام، اور تیسری کو جمع ہوئی فوج اہل شام، چوتھی کو ہوئی شمر کے آنے کی دھوم دھام، اور 5ویں کو بھر گیا میدان سب تمام۔ ارے نرگا ہوا چھٹی کو چاہے مشرقین پر، ہفتم سے بند ہو گیا پانی حسین پر۔ جزاکم اللہ۔ ہفتم سے بند ہو گیا پانی حسین پر۔ عزادارو، جب جب رویا کرو، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایسے رویا کرو جیسے کسی بڑھیا کا جوان بیٹا مر گیا ہو اور اس کا کوئی مددگار ناصر نہ ہو۔ اے عزادارو، ایسے رویا کرو۔ اب امام جب چلے ہیں، جب سب اصحاب و انصار شہید ہو گئے، امام ایک مرتبہ بیٹوں سے رخصت ہو کے جب چلے ہیں تو دیکھا امام کا زلجنا آگے نہیں بڑھ رہا۔ امام نے نظر چکائی، زلجنا نے اشارہ کیا اپنے پیر کے سروں کی تلے۔ امام نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے 4 سال کی۔ بی بی سکینہ کہتی ہے بابا نیند آئے گی بوا کی جب پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ فرمایا سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ امام حسین بی بی سکینہ سے رخصت ہوئے، میدان قتال میں آئے، بلا کا جہاد کیا۔ جب امام زین سے زمین پر آئے، زین سے زمین پر آئے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ شمر لعین خود خنجر لے کے آگے بڑھا، 12 ضربوں میں امام کا سر تن سے جدا کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب پہلی مرتبہ خنجر چلا تو امام نے کہا واہ اماں کو پکارا۔ جب دوسری مرتبہ خنجر چلا تو امام نے کہا واہ بابا کو پکارا۔ جب تیسری مرتبہ خنجر چلا تو امام نے کہا واہ جدہ نانا کو پکارا۔ لیکن اس کے بعد جب خنجر چلا تو امام نے نہ بابا کو پکارا، نہ اماں کو پکارا، نہ نانا کو پکارا، بس ایک آواز آ رہی تھی واپسا واپسا۔ ارے میرے عباس، ارے میرے عباس،
ارے میرے ابا جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے مظلوم کربلا کے، سوائے مظلوم کربلا کے امام کا سر تن سے جدا ہوا، کربلا کی زمین کو زلزلہ آ گیا، فرات کا پانی نیزے اچھلنے لگا، آسمان پر سرخی چھا گئی کہ جبرائیل کی آواز آئے، قد قتل الحسین بکربلا، قد قتل الحسین بکربلا۔ جناب زینب مقتل میں آئی، دیکھا بھائی کا لاشا لوٹا جا چکا ہے، کوئی نارین لوٹ لے گیا، کوئی ابا لوٹ لے گیا، کوئی کبا لوٹ لے گیا۔ ارے تھوڑی دیر پہلے ایک ظالم انگوٹھی لوٹ کے گیا ہے، تھوڑی دیر پہلے ایک ظالم انگوٹھی لوٹ کے گیا ہے، اس کا نام ہے بجل ابن سلیب۔ اس نے انگوٹھی اتارنا چاہی، انگوٹھی نہیں اتری، یہ کیونکہ امام کے ہاتھوں پہ ورم تھا جس کی وجہ سے انگوٹھی نہیں اتار سکا۔ آخری فقرہ ہے مصائب کا، جیسے جی چاہے سن کے رو لیجئے گا۔ جب یہ انگوٹھی نہ اتار سکا، اس نے پتہ ہے کیا کرا، یہ دو بڑے بڑے پتھر لایا، ایک پتھر پر امام حسین کا ہاتھ رکھا، خنجر کو انگلی پہ رکھا، اور دوسرے پتھر سے ایسا وار کیا، انگوٹھی بھی لے گیا، انگلی بھی لے گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أيام تبين لكم إنا لله وإنا إليه راجعون۔ قسم پہ قضائه و تسلیم القیامت۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شفیر سے بھر دے، بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کے نظر دے، کمسن کو ملے ولولے اون محمد، ہر ایک جمع کو ولی اکبر کا جگر دے، بہنوں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، کمسن پہ زر و لال جواہر کی ہو بارش، مقبوض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے۔ مولا تجھے بیماری عابد کی قسم ہے، بیمار کی راتوں کو شفا یا سحر دے۔ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے۔ غم ہم کو نہ دے سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم